लहा मा कसबत व इलैहा मकतसबत। स्टेज पर बैठे हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जुमला कायदीन और पिंडाल में बैठे हुए लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के कायदीन, कारकुनान, साथी हज़रात, दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हमायदीन, कारकुनान, मैं आप सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको, आपके जज्बों को, आपकी हिम्मत को सलाम और खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस सख्त मौसम में आप सर्दी की परवाह किए बगैर, मुश्किल की परवाह किए बगैर हौसला मंदी से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप अपने कायदीन के साथियों की बातें जो है वो बड़ी दिलजमी से सुन रहे हैं। आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं और कारी साहब ने जिस तरह आप सबको गरमाया और आपकी इसमें मौजूदगी जो है उसको, शिरकत को यकीनी बनाया आपसे पूछ कर, तो मैं ये समझता हूँ कि लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों का जो जज्बा है और जो हौसला है ये पहली दफ़ा नहीं आजमाया जा रहा है। ये इस नीले आसमान ने भी बार बार देखा है, इस धरती ने भी बार बार देखा है और ये जो मनहूस खूनी लकीर है इसने भी बार बार देखा है। अभी ये गुज़श्ता साल की ही बात है कि 12 दिन तक नंगे आसमान के नीचे शदीद सर्द मौसम में लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों ने इस रियासत की आज़ादी के मसले को लेकर, इस रियासत के लोगों पर होने वाले जुल्म और सितम के मसले को लेकर जो है वो एक तवील धरना दिया, भूख और नंग की परवाह किए बगैर, मौसम की परवाह किए बगैर। तो लिबरेशन फ्रंट का यही वो जज्बा है, हमारे कारकुनों का यही वो जज्बा है जिसकी वजह से ये कौम आपकी इज्जत करती है, जिसकी वजह से हर जमात, आम लोग, खवातीन, हजरात, बच्चे, बूढ़े आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं कि आप बेलोस इस वतन की आज़ादी के लिए और अपने मखलूकुल हाल लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हमा वक्त जो है वो तैयार रहते हैं, हमा वक्त तैयार रहते हैं। मैं गवाह हूँ इस बात का, आप सब गवाह हैं इस बात के कि गुज़श्ता सालों में तसलसल के साथ, इंतहाई तसलसल के साथ तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर लिबरेशन फ्रंट का कारकुन जो है वो सड़कों पर है, वो चौकों चौराहों में है, वो सीज फायर लाइन पर है, वो जुलूस निकाल रहा है, वो धरने दे रहा है, वो सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद कर रहा है, वो इस तहरीक में अपने बाल बच्चों का पेट काट कर शरीक है, वो अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल कर शरीक है, वो इस मुल्क के जो निज़ाम हुकूमत है, वो यहाँ की रिवायती सियासत है, उसकी मुखालफत मोल लेकर इस तहरीक में शरीक है। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, ये एक तारीखी किरदार है जो लिबरेशन फ्रंट का कारकुन जो है वो अदा कर रहा है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस रियासत के एक एक बच्चे को, एक एक मर्द और जन को और हमारे हमायदीन को, हमारे पेशरों को, हमारे उन बुजुर्गों को जिन्होंने इस तहरीक की बुनियाद रखी, इंतहाई कसम पुरसी के आलम में अपनी जानें देकर, जेलें काट कर, फांसियों पे झूल कर और अजाब बर्दाश्त करके, इज्जतों की कुर्बानी देके, माल की कुर्बानी देके इस तहरीक को जिंदा रखा हुआ है। लिबरेशन फ्रंट का एक एक कारकुन, एक एक लीडर, एक एक फर्द जो है वो एक एक मर्द और जन खराज तहसीन का मुस्तहिक है। मैं एक तरफ फिर आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं 26 जनवरी को भारतीय हुकूमत जो है वो एक यौम जमहूरिया बनाती है। भारत का ये दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जिसमें तकरीबन 1.5 अरब के करीब लोग रहते हैं। ये बिलाशुबा दुनिया के दूसरे नंबर पर बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से और आज भारत में जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। 1.5 अरब लोगों के लिए जमहूरियत का दिन बनाने वाला जो भारत है उसके पॉलिसी साजों के लिए, उनके सहाफियों के लिए, उनकी पॉलिटिकल अशराफिया के लिए पैगाम देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के लोगों को अगर जमहूरियत मिलती है या अगर वो जमहूरियत पर फख्र करते हैं तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं।
ہم دنیا کی کسی بھی ملک کی جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھارت کے سیکولرزم کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھارت کی جو جغرافیہ ہے اس کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ہم یہاں پر سیز فائر لائن پر یہ پیغام وہاں کے پالیسی سازوں کو دینے آئے ہیں کہ آج کیوں ریاست جموں کشمیر کے لوگ دنیا بھر میں بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 73 سالوں میں بھارت کے حکمران طبقے کا عام انسانوں کے تئیں، اقلیتوں کے تئیں، اپنے ملک کے اندر رہنے والے اور اپنے زبردستی زیر قبضہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جو بھارتی حکمرانوں کا رویہ ہے وہ نہ جمہوری ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ انسانی ہے۔ وہ سکھوں سے لے کر، وہ تامل ناڈو کے لوگوں سے لے کر، وہ آسام اور ناگالینڈ کے لوگوں سے لے کر، وہ اچھوت ذات کے ہندوؤں سے لے کر، وہ بھارت میں بسنے والے گجروں سے لے کر ریاست جموں کشمیر کے 2.5 کروڑ عوام کے بنیادی جمہوری انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں بھارت کے حکمران۔ بھارتی حکمرانوں نے اپنے ترنگے کو کئی دفعہ اپنی تاریخ میں اپنے پیروں تلے روندا ہے۔ بھارت پہ اس وقت وہ حکومت قابض ہے جنہوں نے اس برِ صغیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑنے والے سب سے بڑے آدمی مہاتما گاندھی کا قتل کیا، جس نے بھارت کو آزاد کروایا، اور جنہوں نے اس کا قتل کیا آج نئے بھارت کے حکمران وہ ہیں۔ مودی اس پارٹی کا لیڈر ہے جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا۔ مودی اس پارٹی کا لیڈر ہے جس نے پنجاب میں فسادات میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، جس نے آسام اور ناگالینڈ میں لاکھوں لوگوں کو مروایا، جس نے پاکستان اور دوسرے ممالک میں مداخلت کر کے ہزاروں دھماکے کر کے لوگوں کو مروایا، اور جو گزشتہ 1 سال سے 10 لاکھ فوج کے ذریعے 2.5 کروڑ انسانوں کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر کے بیٹھا ہوا۔ آج مودی کی جو حکومت ہے یہ ہمارے لیے تو ہے ہی ہے دشمن، یہ انڈیا کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ انڈیا کے ماتھے پر سب سے بڑا داغ ہے، اس انڈیا کے ماتھے پر جس کو بنانے والا امن کا دائی کہلاتا تھا، جس کے مجسمے آج بھی دنیا کے بڑے بڑے میوزیم میں یہ کہہ کر لگے ہوئے ہیں کہ یہ گاندھی وہ آدمی ہے جس نے امن کا، انسانیت کا، اہنسا کا درس دیا، اور جس نے عدم تشدد کا فلسفہ چلایا۔ آج آپ تصور کریں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو یہ تنویر والا معاملہ ہوا تو ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ جس چوک کا نام مقبول بٹ شہید ہے اس کے اوپر مقبول بٹ شہید کے افکار کے خلاف اگر کوئی جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو یہ مقبول بٹ کی توہین ہے۔ تو گاندھی جس نے عدم تشدد کا فلسفہ دیا، آج اگر اس کے ملک میں دنیا کا سب سے بڑا متشدد آدمی حکمران بیٹھا ہوا ہے تو یہ انڈیا کے ماتھے پر ایک داغ ہے۔ اور ہم انڈیا کے پالیسی سازوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 73 سال ہو چکے ہیں تمہیں زبردستی فوجی جبر کے ذریعے، ظالمانہ قوانین کے ذریعے تم ریاست جموں کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی جو کوششیں کر رہے ہو، وہ کل بھی ناکام تھی، وہ آج بھی ناکام ہے، وہ آئندہ بھی ناکام ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہمارا عالمی برادری کے ذریعے سے اور ہندوستان کے باشعور لوگوں کے ذریعے سے، ہندوستان کے باشعور انٹیلیجنشیا کے ذریعے سے، وہاں کی باشعور ترقی پسند سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے ہمارا کشمیریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ہندوستان کشمیر کو نہیں چھوڑے گا، ظلم و جبر نہیں بند کرے گا، ہندوستان عالمی برادری میں سر اٹھا کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ہندوستان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک ہے کہ جہاں مودی جیسے، RSS جیسے اور BJP جیسے انتہا پسند نئے بھارت کی تعمیر کر رہے ہوں اور دعویٰ کر رہے ہوں کہ یہ ہے بھارت کا اصلی چہرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چہرے پر دنیا تھوک تو سکتی ہے، دنیا اس کو جمہوری نہیں تسلیم کر سکتی۔
اس لیے یہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کے حکمران اشرافیہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ظلم و ستم ختم کروائے۔ میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں، میں آپ کے توسط سے ہندوستانیوں کو یاد دلوانا چاہتا ہوں، میں کلدیپ نائر اور اس کی کبیر کے ان سارے وہ جو مصالحت کار تھے، وہ جو بھارت کا جمہوری اور سیکولر چہرہ پینٹ کرنے والے تھے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ نے ہندوستان کو بچانا ہے، اگر آپ نے اس خطے کے اندر امن کو قائم کرنا ہے، اگر آپ نے اس خطے کے اندر جو ہے وہ خوشحالی کو قائم کرنا ہے اور انڈیا کو کوئی گلوبل لیڈر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے لوگ ظاہر ہے بڑی آبادی ہے، بڑا ملک ہے، اس کا حق ہے کہ وہ گلوبل لیڈر بنے، لیکن گلوبل لیڈر بننے کے لیے اس کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جو کردار جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہوگا کہ انڈیا لیڈ کرے، اور اس کے لیے اس کو اپنی فوجوں کو ریاست سے نکالنا ہوگا، اس کے لیے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا حق آزادی تسلیم کرنا ہوگا، اس کے لیے ریاست جموں کشمیر سے ظلم و بربریت کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ریاست جموں کشمیر کو بھارت میں جابرانہ طور پر ضم کرنے کا جو یہ مودی کا ایجنڈا ہے اس کو مسترد کرنا ہوگا۔ یہ لوگ یہاں جو سیز فائر لائن پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس منحوس خونی لکیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں تم سے، یہ مطالبہ کرتے ہیں عالمی برادری سے کہ بھارت کے حکمرانوں کو روکا جائے کشمیر میں ظلم و جبر کرنے سے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جائے، اور بھارت کی انٹیلیجنسیا کو یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ 1994 میں تم نے یاسین ملک کو جیل کے اندر سے منتیں کر کے اس کی نکالا تھا کہ وادی کے اندر جاؤ، پولیٹیکل عمل چلاؤ، ہم ریاست کے لوگوں کی جو سیاسی آواز ہے اس کو سپورٹ کریں گے اور آپ یہ تشدد کے خاتمے میں ہماری مدد کرو۔ وہ یاسین ملک ہی تھا جس نے ہندوستانی فوجیوں کی لاشیں جو گلی گلی میں گھسیٹی جا رہی تھی ان کو رکوانے کے لیے، تشدد کو رکوانے کے لیے، امن کو ایک موقع دینے کے لیے ہندوستانی انٹیلیجنسیا کی بات جو ہے وہ سنی، وہ باہر آیا، وہ گلی گلی گیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ ہم پولیٹیکل عمل کے ذریعے، ہم سیاسی عمل کے ذریعے جو ہے وہ آزادی کی بات کریں گے اور دنیا ہماری حمایت کرے گی۔ آج وہ یاسین ملک جو ہے گزشتہ 1.5 سال سے بھارت کے تشدد کا شکار ہے، جبر کا شکار ہے، انتقام کا شکار ہے، اور اس سے اس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے کہ اس نے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے مفاد کی بھی بات کی، اس نے صرف کشمیریوں کے مفاد کی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ ہم آپ کے درمیان دوستی کا پل بننا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے اندر ترقی کی راہیں کھولنا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بھائی چارہ اور امن اور تجارت کا فروغ چاہتے ہیں، لیکن اس کا راستہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے ہو کر گزرتا ہے، اس کا راستہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی سے ہو کر گزرتا ہے، اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک کو، ظہور بھٹ کو اور وہاں پر جتنے سیاسی قائدین جو ہیں، آزادی پسند قائدین جو ہیں، جو تم نے اپنی جیلوں میں بند کر رکھے ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو جیلوں میں ڈال کر تم آزادی کی تحریک کو روک سکتے ہو تو یہ مجمع تمہیں یہ چھوٹے سے علاقے میں یہ بتا رہا ہے کہ تم غلط ہو۔ تمہیں گاندھی کو جب جیل میں ڈالا گیا تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، بھگت سنگھ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، نہرو کو، پٹیل کو جیلوں میں ڈالا گیا تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، جلیانوالہ باغ میں لوگوں پر گولیاں چلائی گئی تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، سائمن کمیشن کے خلاف آنے والے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی تو آزادی کی تحریک نہیں رک سکی، یاسین ملک کو جیل میں ڈالا گیا، آزادی کی تحریک نہیں رکے گی، مقبول بٹ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، آزادی کی تحریک نہیں رک سکی۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مار چکے ہو، ہزاروں کو پیلٹ گنوں کے ذریعے اندھا کر چکے ہو، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو جو ہے وہ تار تار کر چکے ہو، ہم پر آئے روز گولے برساتے ہو، لیکن آزادی کا جذبہ سرد نہیں ہوا اور نہ ہی یہ آزادی کی تحریک اپنی حتمی منزل کے حصول تک رکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختصراً میں آپ سے یہ باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو مسئلہ کشمیر کی صورتحال ہے، گزشتہ 1 سال کے بھارت اور پاکستان کے یک طرفہ بھی
اور ملی بھگت سے بھی جو اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ طور پر غیر قانونی طور پر بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کو جبرن جو ہے وہ اپنے ملک میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے پوری ریاست میں کرفیو لگایا، فوجی پہرے لگائے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، انڈین نواز سیاستدانوں کو بھی جیلوں میں ڈالا اور ریاست کو ضم کرنے کے منصوبے پر وہ عمل پیرا ہوا۔ اور اس طرف پاکستان کے حکمران بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ریاست کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے گزشتہ سال بھی جب مارچ کیا تھا تو لوگوں کو بتائی تھی۔ اس وقت یہ کہہ رہے تھے یہ جو پی ٹی آئی کی ایک نئی نسل یہاں پر پیدا ہوئی ہے زمین فروشوں کی، لوٹوں کی، یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ عمران خان کی تقریر سنیں۔ آپ یہ دیکھیں اس نے اقوام متحدہ میں جا کر جو ہے وہ تقریر کی ہے عمران خان نے۔ عمران خان کوئی نیا پاکستان بنا رہا ہے۔ آج عمران خان کا جو نیا پاکستان ہے اس میں لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی کہ یہ ملی بھگت ہے، یہ آر پار ملی بھگت ہے۔ یہ منصوبہ 2004 میں جب یہ باڑ مشرف نے لگوائی تو تب یہ شروع ہوا تھا اور دونوں ملک ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے تم پہل کرو، تم پہل کرو، تم پہل کرو۔ اور پھر مودی نے پہل کی اور پھر عمران خان گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کا اعلان کر کے جو ہے وہ اس کو ریسیپروکیٹ کر رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ دونوں ملک، ان دونوں ملکوں کی حکومتیں ایک ہی پیج پر ہیں قبضے کے حوالے سے۔ ہمارے لیے مودی اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق ہے؟ مودی اور عمران خان میں کشمیر پر قبضے کے حوالے سے کوئی فرق ہے؟ انڈیا اور پاکستان کی فوج میں کشمیر پر قبضے کے حوالے سے کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اس ریاست کا جو یہ نام نہاد کٹ پتلی وزیر اعظم ہے وہ بھی ہمارے لوگوں سے درجنوں بار یہ کہہ چکا ہے۔ ابھی آخری بیان اس کا 1 مہینہ پہلے آیا کہ میں نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اس لیے قوم جاگتی رہے۔ یہ کہا اس نے یہ نہیں، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جاگتے رہیں، آپ اس کو بچائیں۔ ہم نے جو ہے وہ لولی لنگڑی کرسی بچانے کا حلف لیا ہوا۔ اگرچہ یہ قابل شرم بات ہے، 1.40 ارب روپیہ بھی کھانے کا حلف انہی کے پاس ہے، تمام جو ہے وہ سکیمیں کھانے کا حلف انہی کے پاس ہے، ریاست کے اوپر حکمرانی کرنے کا حلف بھی ان کے پاس ہے۔ یہ مہاراجہ کے بھی نوکر چاکر یہی تھے، اس کے بھی نمبردار چمچے یہی تھے، انہی کے باپ دادا تھے۔ یہ خود لکھتے ہیں کتابوں میں، ہمارا باپ جو ہے وہ فلانا نمبردار تھا، ہمارا باپ فلانا ذیلدار تھا۔ کوئی پوچھا نا ان سے وہ کس کے نمبردار تھے، وہ کس کے ذیلدار تھے، وہ کس کے آگے جو ہے وہ دربار کے جو ہے وہ بندے تھے، تحصیلدار اور مجاور، وہ مہاراجے کے تھے۔ اس سے پہلے سکھوں کے تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ افغانیوں کے تھے، اس سے پہلے چکوں کے تھے اور انگریزوں کے بھی تھے۔ آدھی سے زیادہ قوم جو ہے وہ انگریزوں کے تمغے لے کر آج بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، فخر کرتی ہے میرے باپ نے لیبیا میں لڑائی لڑی تھی، میرے باپ نے بنگال کے محاذ پہ لڑائی لڑی تھی، میرے دادا نے جو ہے وہ فلانے محاذ پہ لڑائی لڑی تھی۔ یہ لڑائیاں وہ انگریزوں کی فوج کے ساتھ لڑتے تھے اور وہ سکھوں کی فوج کے ساتھ لڑتے تھے، نہیں لڑی تو اپنی ریاست کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ یہ جو ریٹائرڈ فوجی بیٹھے ہوئے ہمیں تمغے دکھاتے ہیں، یہ پورے آزاد کشمیر میں ہزاروں کے حساب سے ہیں، یا پاکستان کے لیے لڑائیاں لڑی یا ہندوستان کے لیے لڑائیاں لڑی۔ انہوں نے کوئی ریجمنٹ ایسی تشکیل نہیں دی جو اپنے ملک کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی۔ یہ قابل شرم بات ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بچے کیا چاہتے ہیں؟ ماں کیا چاہتی؟ بوڑھے کیا چاہتے؟ ہم کیوں بیٹھے؟ ہم کیوں بیٹھے؟ ہم کیوں بیٹھے؟ یہ دیش ہمارا، یہ دیش ہمارا، یہ لوگ ہمارے، یہ املاک ہماری، یہ اسٹوڈنٹ ہمارے، یہ بچے ہمارے، یہ مائیں مانگے،
जोश से बोलो, जोश से बोलो, उठ के बोलो, हम क्या चाहते हैं, आवाज नहीं अच्छी, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, नारे तकबीर। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हुक्मरान तबका कारी साहब ने चूंकि इसकी तरफ निशानदेही की थी, मैं एक दो बातें उनके लिए करना चाहता हूँ कि ये जो नून लीग, पीपल पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीटीआई, फलानी 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 जितनी भी है, पहली तो बात है ये सारी एक ही पार्टी है। ये आपको पता चल जाएगा जो अभी हुकूमत आएगी ना, अभी जो पीटीआई की, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें 10 तो नून लीग के हैं, 4 जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, 3 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं। ये जो अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी, उससे पहले ये माजिद खान एंड कंपनी जो 10-12 जो पाकिस्तान में टट्टू इन्होंने भर्ती करने के लिए रखे हुए हैं हमारी हुकूमतें ब्लैकमेल करने के लिए, ये सारे हर पार्टी के साथ होते हैं। तो ये सब एक ही पार्टी है। ये जो 49 बंदे अब 53 हो जाएंगे, ये जो असेंबली में बैठे हुए हैं, ये सारी एक ही पार्टी है। ये हलफ उठाते हैं कि हम अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जानकर कहते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करेंगे। उठाते हैं या नहीं उठाते? ये सारे हलफ उठाते हैं। इसलिए अगर इनसे कोई तवक्को आपको है कि ये कल आपकी आजादी की बात करेंगे, ये किसी मरने पर रियासत की तकसीम को डिफेंड करेंगे, ये गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनने से रोकेंगे, या ये लोगों को सीज फायर लाइन क्रॉस करके उस तरफ जाकर इंडिया को चैलेंज करने देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऐसा सोचना ऐसे ही है जैसे आप सोचना शुरू कर दें कि सूरज जो है वो मगरब से निकल आएगा। आप दुआ भी मांगेंगे तो सूरज मगरब से नहीं निकलेगा। आप सारे सजदे में गिर के 100 साल तक जो है वो गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, सूरज फिर भी मगरब से नहीं निकलेगा, इसलिए कि वो अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने इनके दिलों पर एक मोहर लगा दी, इनकी रगों में हराम का लुकमा डाल दिया, इनको सौदेबाजी के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, कमीशन एजेंटी के लिए मुकर्रर कर दिया है। वो उनका जो काम है वो बड़ी खुशउस्लूबी से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो आपका काम नहीं करेंगे। ये काम लिबरेशन फ्रंट को करना है, कश्मीर की आजादी की तहरीक को आगे लेकर लिबरेशन फ्रंट ने चलना है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनने से रोकना लिबरेशन फ्रंट का काम है। आलमी बिरादरी को कश्मीरियों की पुश्त पर लाना लिबरेशन फ्रंट का काम है। इस मुल्क की इज्जत, गैरत, वकार की लड़ाई लिबरेशन फ्रंट ने लड़नी है। इसलिए अगर कोई लिबरेशन फ्रंट को तोड़ने, उसको कमजोर करने की साजिश करेगा तो वो किसका दुश्मन है? वो आजादी की तहरीक का दुश्मन है, वो इस जदोजहद का दुश्मन है, वो हमारे शहीदों का दुश्मन है, वो इन एक एक बच्चों का जो अपना एक एक लम्हा, अपनी दिहाड़ियां, अपनी मजदूरी काट कर, अपने माँ बाप को परेशानी में डालकर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आकर बैठते हैं, ये उसके साथ दुश्मनी है। मैंने 19 नवंबर को त्राड़खल में कहा था, और फिर उसके बाद 26 नवंबर को कुइरट्टा में भी ये कहा था जलसे में कि ये 1990 नहीं है, ये 1990 नहीं है कि लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों को पता ही नहीं चला और पार्टी टूट गई। लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों को महीने बाद खबर हुई कि क्या हो गया इंग्लैंड में, क्या हो गया गिलानी तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तकीर गिलानी तुम कदम बढ़ाओ, 2020 बच्चा जानता है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए जो लिबरेशन फ्रंट को तोड़ना चाहते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए पॉलिसी साज जो ये समझते हैं कि वो गिलगित को लूट लेंगे, वो हमारे दरियाओं को लूट लेंगे, वो हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, वो पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान को लाकर कश्मीर के पहाड़ों पे आबाद करेंगे, गिलगित की गलियों में आकर आबाद करेंगे। हमने उनको ये बताया था कि ऐसा नहीं है, और आज लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों ने बताया है कि लिबरेशन फ्रंट को नहीं तोड़ा जा सकता। बताया या नहीं बताया? किसी के साथ लड़ाई नहीं है, लड़ाई दिल्ली और इस्लामाबाद के साथ है, ये हमेशा याद रखें आप। गिलानी आइन बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
لڑائی جو ہے لبریشن فرنٹ کی وہ دہلی اور اسلام آباد کے ساتھ ہے، وہ اپنی تنظیم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی یہ وارن کرتے ہیں، اس کو بتایا بار بار بتاتے ہیں کہ لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کی امنگوں کا خون مت کرو، اس جدوجہد کا خون مت کرو۔ اگر تمہارا کوئی ذاتی مفاد ہے تو حلف نہ لیا کرو۔ لبریشن فرنٹ کا جب حلف لیتے ہو تو یہ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ذاتی مفاد کو تنظیمی مفاد کے آگے نہیں لاؤں گا۔ میں اپنی تنخواہ کو، اپنے چندے کو، اپنی لیڈری کو، اپنی کوٹیوں کو جو ہے وہ تنظیم کو توڑنے کے لیے، تنظیم کے اغراض و مقاصد سے روگردانی کرنے کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کو یہ بولا ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے محترم ہیں، جو اس جلسے میں نہیں آئے ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں۔ میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا، یہ شریفوں کا، یہ نظریاتی لوگوں کا، یہ تحریکی لوگوں کا شیوا نہیں ہے کہ گھر کے کپڑے چوک میں دھوئے جائیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایسے الزامات لگانا جن کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، یہ بیوقوفی اور جہالت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو سلام کریں، اس کو بولیں یار تم ٹھیک ہو، ہر جگہ پہ بحث نہیں ہو سکتی ہے، لیکن گھر میں آٹا بھی کھاتے ہو تو چھان کر کھاتے ہو، دال پکاتے ہو تو اس میں سے صفائی کرتے ہو۔ اگر دال صفائی نہیں ہوگی نا اور کھانا کھاتے ہوئے دانت میں کوئی گیٹی آ جائے گی تو سب سے پہلے تو جو شور ہوگا وہ بیوی کو برا بھلا کہے گا، یہ کیا سالن پکایا ہوا ہے، گیٹے ہی نہیں نکالے تم نے، اسے صفائی نہیں کی۔ تو جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھی صفائی کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں اس میں بھی صفائی کرتے ہیں، جو پہنتے ہیں اس میں بھی صفائی کرتے ہیں۔ تو جس تنظیم نے اتنا بڑا عزت اور وقار کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، یہ ایک عوامی تحریک ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا ہے، یہ کوئی کیڈر پارٹی نہیں ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیڈر پارٹیاں اور ہوتی ہیں، آپ کی لیڈرشپ آپ کا کیڈر ہے، آپ عوامی تحریک چلا رہے ہیں، یہ آزادی کی تحریک ہے، اس میں دشمن بھی گھستے ہیں، اس میں ایجنٹ بھی گھستے ہیں، اس میں مفاد پرست بھی گھستے ہیں، اس میں کم حوصلہ بھی گھستے ہیں، اس میں تعصبات کا شکار بھی گھستے ہیں، اس میں علاقوں کے تعصبات کا شکار بھی گھس آتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مختلف طرح کی دشمنیاں، تعصبات، نفرتیں، سب چیزوں کے آنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اس لیے جو پہلی صفوں میں کھڑے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھیں۔ یہ انڈا گھوٹالا بنانے کی جو پالیسی ہے یہ اکثر نقصان دیتی ہے۔ گند اور صاف مکس کر کے رکھو، اس گند کو بھی ساتھ رکھ لو، اس کو بھی ساتھ رکھ لو، اس کو بھی ساتھ رکھ لو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے چچاؤں کو چھوڑ دیا، اپنے اہل محلہ کو چھوڑ دیا، اپنے بالکل قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اور ان کے ساتھ چلنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جنگ بدر میں باپ اور بیٹا تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، چچا اور بھتیجا جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال کر کھڑے تھے۔ اور جب اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ جس میں اسلام کی سیرت درست کی گئی، جب نبی کا خاندان گھر سے باہر نکلا تو جو ان کو مارنے والے تھے اور جو ان کو بلانے والے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے نبی کے پورے گھر کو رسوا کیا، قتل کیا، ان کی عورتوں کو ننگے سروں کی بات کر رہے تھے قاری صاحب، ننگے سروں میں شام کے بازاروں میں گھمایا گیا، ان کا تماشا لگایا گیا۔ حق و باطل کے رستے میں سے ایک کو چننا ضروری ہے، اس کو مکس کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی مکسچر کے خطرے، مکسچر کی جو عادت ہے اس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، ہم کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، لیڈر کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، قوم کچھ اور سوچتی ہے، جو مذاکرات کرنے جاتے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، نعرے کچھ اور لگ رہے ہوتے ہیں، اور پس پردہ گش مش کچھ اور چل رہی ہوتی ہے۔
اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کا یہ ظرف ہے کہ وہ ہر گند مند کو برداشت کر کے چلتے ہیں، اس لیے کہ پارٹی نہ ٹوٹے، اس لیے کہ پارٹی پر کوئی انگلی نہ اٹھے، لیکن اس پارٹی کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آج آپ نکلے ہیں، آپ نے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ان قوتوں کو یہ پیغام دیا ہے جو آپ کو توڑنا چاہ رہی تھی کہ لبریشن فرنٹ کو نہیں توڑا جا سکتا۔ اب لبریشن فرنٹ کو جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے، جس کشمیر میں آگ لگی ہے وہ کشمیر ہمارا ہے، جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے۔ ڈاکٹر توقیر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر توقیر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بہت مہربانی۔ ڈاکٹر توقیر نے نہیں قدم بڑھانے، ہم سب نے قدم بڑھانے اور یہ قدم رکنے نہیں چاہیے۔ انقلابی قافلہ جب چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آواز اور وہاں سے اٹھنے والی دھول دور تک سنائی دیتی ہے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ بیٹے کس کے؟ نہیں آخر سیاح بیٹے کس کے؟ میں کلے نہیں آواز کتنی دی جواب دے رہا جان شوٹ سیاح۔ بیٹے کس کے؟ بیٹے کس کے؟ بیٹے کس کے؟ ہمارا منشور کیا؟ آزادی۔ ہمارا منشور کیا؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ ہم یہاں کیوں بولے؟ ہم یہاں کیوں آئے؟ بیٹے کس کے؟ گزشتہ سال جب ہم جسکول جا رہے تھے، بہت بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ اس قافلے میں بھمبر سے لے کے چکوٹھی تک شریک ہوئے۔ کوئی 2 قدم چلا، کوئی 4 قدم چلا، کوئی ایک شہر تک گیا، کوئی دوسرے شہر تک گیا، کوئی 16 دن بیٹھا رہا، کوئی 4 دن بیٹھا رہا، کوئی سوشل میڈیا پہ شریک رہا، کسی نے آپ کی سپورٹ کی، کسی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ لاکھوں مرد و زن جو ہے وہ اس مارچ میں شریک ہوئے۔ جب کوٹلی میں ایڈمنسٹریشن سے ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لبریشن فرنٹ پر فخر ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے ٹاپ ایڈمنسٹریشن کے آزاد کشمیر میں کہ ہمیں لبریشن فرنٹ پر فخر ہے 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک کہ جب بھی کشمیر پر کوئی مشکل وقت آیا، ہم سب نے دائیں بائیں دیکھا تو ہمیں صرف لبریشن فرنٹ نظر آیا کھڑا ہونے کے لیے۔ اس لیے آپ ہماری ریاست کا عزت اور وقار ہو، ایک اس بات پہ، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو